अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। बानी पीटीआई को दाईं आंख की बीनाई कम होने की शिकायत पर पिम्स लाया गया। इनकी रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में 20 मिनट तक इलाज किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर। तहरीक इंसाफ के इलाज से मुतल्लिक शकूक व शुबहात बरकरार, मेडिकल रिपोर्ट सामने आने पर इसके तसल्ली बख्श होने का यकीन होगा। सलमान अकरम राजा। पीटीआई को पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत चली जाए, राना सनाउल्लाह। इख्तियार वली खान का बानी से इनकी जाती मुआलिज की जल्द मुलाकात करवाने का इंदिया। सानिया भाटी गेट में टीपा, वासा, नेस्पाक, रेस्क्यू 1112 और पार्किंग के सरबराहान ने शदीद गफलत का मुजाहरा किया। खातून के शोहर पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ज़राए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को दहशतगर्द करार दे दिया। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। तेहरान किसी सूरत धमकियों में नहीं आएगा, सदर मसूद पज़ेश्कियान। और खलीज फारस में अमरीकी बहरी बेड़ों की आमद जारी। ट्रंप ने धमकियों के साथ जोहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का पैगाम भी दे दिया। 8 फरवरी की कॉल से पहले हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में बानी की सेहत का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने बीमारी के बारे में उन्हें आगाह नहीं किया और 5 से 6 दिन बाद आंख के इलाज के बारे में बताया, जबकि हुकूमत का कहना है कि जेल मैनुअल के तहत उन्होंने बानी का इलाज करवाया। क्या इससे पहले मरीज के अहले खाना को बताना जरूरी है? और अगर पीटीआई को पिम्स पर एतमाद नहीं तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा लें। दोनों सियासी हरीफों की बहस में नवाज शरीफ की बीमारी का जिक्र भी आ रहा है, जिसमें उन्हें जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की खिदमात मुयसर थी। लेकिन अब पीटीआई इसका मुतालबा कर रही है, जिसके मुतालिक हुकूमत इंदिया दे रही है कि यह हो जाएगा। बानी से उनके जाती डॉक्टर की मुलाकात कब होती है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर ने बानी की आंख के इलाज के हवाले से तमाम तफसीलात बताई हैं, जो हॉस्पिटल की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान सिकंदर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कुछ रोज कबल दाईं आंख की बीनाई में कमी की शिकायत की थी। इस पर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में उनकी आंख का मुआयना किया था, जिसमें सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस हुई और उन्हें हॉस्पिटल भेजने की सिफारिश की गई थी। डॉक्टर इमरान सिकंदर के मुताबिक हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को पिम्स लाया गया और तहरीरी रजामंदी लेने के बाद ऑपरेशन थिएटर में उनका 20 मिनट तक इलाज हुआ। इस दौरान इनकी हालत ठीक रही और इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। In the recent past, Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, aged 74 years, reported reduced vision in his right eye. A senior and a qualified ophthalmologist from PIMS Islamabad conducted a complete eye assessment at Adyala jail. Based on this assessment, a diagnosis of right central retinal vein occlusion was made and a hospital-based follow-up treatment was recommended. Accordingly, Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. An informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions and follow-up advice and the documents. पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तफसीलात बताने से पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने बानी की सेहत के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आने पर पता चलेगा कि वो इलाज जो हो रहा है वो तसल्ली बख्श है या नहीं। तमाम दिन की दगोदौ के बाद जो हमें हासिल हुआ है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पिम्स अस्पताल में हुआ, उससे पहले जो जेल में तशखीस हुई, वो रिपोर्ट जो है एक बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके ख़ानदान को, यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। ये रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो जहाँ तक तिब्बी मामलात का ताल्लुक है, ख़ानदान फैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ वालों से कहा है कि अगर उन्हें पिम्स पर एतमाद नहीं तो इस हवाले से वो अदालत से रजू कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट के ऊपर अगर फैमिली को एतमाद नहीं है तो वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो अदालत में इस बारे में अपने अदम एतमाद का जो है वो इजहार कर सकते हैं। उनको मुतअद्दिद बार हमने भी स्पीकर ऑफिस में भी, पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि आप सिस्टम को बाहर से जो आप अटैक करते हैं और जो आप सिस्टम को गिराना चाहते हैं, आप इस कोशिश को या इस जो है वो रवैये को खत्म करें। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि हुकूमत सोच रही है बानी से उनके जाती मुआलिज की मुलाकात करवा दी जाए।
دیر از اے سیریس تھاٹ کہ شاید ان کی ملاقات جو ہے وہ کرا دی جائے، لیکن اس سے پہلے کچھ شاید ان سے یقین دہانی یہ ضرور لی جائے گی کہ جس طرح پولیٹیکل انفلوئنس اور فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کی ملاقات وہ نہیں ہوگی. تو یہ کب تک ہو جائے گی ملاقات؟ کب تک ہو جائے گی ملاقات؟ کب تک ہو جائے گی؟ میں ڈیٹ آپ کو کوئی کٹ آف نہیں بتا سکتا. اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں ملاقات ہو جائے گی آپ کہہ رہے ہیں؟ کچھ شاید ہاں ہو بھی جائے. دوسری جانب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی صدارت میں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ بانی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم اس خبر کو اپنے مقاصد سے توجہ ہٹانے کا پروپیگنڈا سمجھتے ہیں. 8 فروری کو وہ ہوں گے. درمیان میں محترم عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات کارکنوں کے ذہنوں میں، پارٹی کے کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی. ہم اس کو اپنے مقاصد سے ڈائیورشن سمجھتے ہیں. عمران کو کوئی نقصان ہوا اس کی ذمہ وار پاکستان کی تمام سرکار ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ہم اس کی ذمہ داری لیں گے. اصل میں ہمیں اصلی اس سے ہٹایا جا رہا ہے. ادھر پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا ایک آڈیو میسج لیک ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کے روز پنجاب سے اراکین اسمبلی اڈیالہ جیل آئے اور پھر واپس اپنے حلقوں میں چلے گئے. سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک رات قبل میٹنگ کی تھی، جس میں وہ بتا دیتے کہ اڈیالہ میں دھرنا دینا ہے. کسی ممبر اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر یا جہاز نہیں کہ وہ فوری طور پر پہنچ جائیں. وزیر اعلیٰ نے دھرنا ہی دینا تھا تو اپنے 90 ممبران صوبائی اسمبلی کو بھی ساتھ لے آتے. ایک رات پہلے کے پی ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، صبح چیف منسٹر صاحب اڈیالہ جاتے ہیں، تو جب رات کو میٹنگ ہوئی تھی وہیں فائنل کر لینا تھا، تمام ایم پی ایس کو کنوے کر دینا تھا اور وہ پہنچ جاتے. جب آپ رات 8 بجے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں اور کوئی ایم پی 8 گھنٹے دور ہے، کوئی 10 گھنٹے دور ہے، ہیلی کاپٹر اور جہاز تو کسی کے پاس نہیں ہے، جتنے قریب تھے وہ آ گئے. اس آڈیو سے متعلق جب شیخ وقاص اکرم سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس آڈیو میں کوئی خاص بات نہیں ہے. دیکھیں، پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ بالکل یہ آڈیو میری ہے. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آڈیو میں کون سی خدا نخواستہ ایسی بات ہے. یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ پبلک فورم ہوتا ہے، اس میں کھل کے بات کرتے ہیں لوگ، میرے پہ تنقید کرتے ہیں. میں کہتا ہوں علی حمزہ صاحبہ اتنے بندے کم کیوں ہیں، زیادہ آنے چاہیے. سہیل افریدی صاحب اتنے بندے آئے، اتنے آنے چاہیے. آئی ایم دی پارٹیز انفارمیشن سیکرٹری. اگر اس میں اپنے چیف منسٹر سے یا علی حمزہ سے یا جنید اکبر سے بات نہیں کر سکتا یا وہ میرے اوپر کوئی وہ بات نہیں کر سکتے، یہ پارٹی کے فورمز میں اوپن پبلک فورم تے گل ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سانحہ بھاٹی گیٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے کچھ فیکٹ سامنے آئے ہیں. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے 12 افسران، 27 ملازمین، 11 اہلکاروں سمیت عینی شاہدین اور دیگر افراد کے بیانات ریکارڈ کیے، جن میں ٹیپا، واسا، نیسپاک، ریسکیو 1122 اور پارکنگ کے سربراہان کی شدید غفلت سامنے آئی ہے. اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے قبل از وقت بیان دیا اور انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. ریسکیو نے تاخیر سے ایکشن لیا. واسا اور ریسکیو ذمہ داران نے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا. ذرائع کے مطابق خاتون کے شوہر پر تشدد کیا گیا اور پولیس نے شروع میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. پولیس نے بجائے معاملے کو تحقیق کرنے کے زور زبردستی معاملے کو کسی اور طرف موڑا. ادھر عدالت نے مقدمے میں گرفتار 5 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پولیس کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے انکوائری مکمل کر کے رپورٹ آئی جی کو پیش کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق مرحومہ سعدیہ کے شوہر غلام مرتضیٰ کو تقریباً 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور اس پر قتل کا الزام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. رپورٹ میں ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی زین کو قصوروار قرار دیا گیا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کے لیے. خان صاحب، آپ کا سٹیٹمنٹ ایک اچھا خاصا وائرل بھی ہو رہا ہے، ڈسکشن میں بھی آ رہا ہے، ٹاک شوز بھی اس پہ ہو رہے ہیں. آپ اندیا دے رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے معالج کی ملاقات جلد ہو سکتی ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو کے بعد کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے یا کیا ایگزیکٹلی آپ اس پہ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں فہد بھائی، کل میں نے یہ بات، اس کا کانٹیسٹ یہ تھا کہ جب کوئی بات سنجیدہ ہوئی تو اس کو سنجیدگی سے ڈیل کیا جاتا ہے. جب کوئی بات قابل تشویش ہوتی ہے تو پھر فیملی کو، ذاتی معالجین کو انگیج کیا جاتا ہے. لیکن اگر ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کو اگر ہم باور نہیں کرا سکے کہ خان صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی، ہی از ان گڈ ہیلتھ اینڈ گڈ کنڈیشن، تو ٹھیک ہے، دین وی کوڈ تھنک اباؤٹ کہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ پھر ان کی ذاتی معالج کی
ملاقات یا وزٹ جو ہے وہ کرائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا دن کب ہوگا، کب ہوگی ملاقات، دیٹ از ناٹ ڈیسائیڈڈ، اور اس کے لیے ابھی کوئی مطلب یہ وہ نہیں ہے، کوئی موقع محل جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا۔ نہیں تو خان صاحب یہ 5 دن اسے کیوں چھپایا، کیوں کیا؟ پھر یہ منظر عام پر جب خبریں آئیں، جرنلسٹوں نے رپورٹ کیا، تو دین پھر یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اچھا فہد، یہ ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے چھپانا، ایک ہوتا ہے ایک بات کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بتائی جائے۔ That was not so important to tell everyone that ان کو کسی پروسیجر کے لیے لایا گیا۔ اس کی ضرورت صرف یہ پیش آئی کہ جو باقی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو آپ کو جیل میں اندر دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہوگا تو آنکھوں کا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو پھر اپنی مشین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ مشینری جو ہے وہ جیل شفٹ نہیں کی جا سکتی۔ سو دیٹ واز دا ہول اسٹوری، اور اس کے بعد ان کو شفٹ کیا گیا ہاسپٹل میں، ان کی وہ پروسیجر ہوئی خیر و عافیت سے۔ خان صاحب اتنے کانشیس تھے، ٹھیک ٹھاک تھے بانی پی ٹی آئی کہ انہوں نے اپنا فارم وغیرہ جو تھا وہ خود سائن کیا، خود فل اپ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پروسیجر کر کے چلے گئے۔ تو ہائی پروفائل کے جو قیدی ہوتے ہیں اور اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کی سیکیورٹی میجرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور سیکیورٹی رسک کو بھی اوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ رسک کم سے کم ہو۔ تو دیٹس وائی nobody was being informed and it wasn't necessary to inform everyone or his family۔ مطلب بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنجیدہ تھی لیکن قابل تشویش نہیں تھی۔ نہیں خان صاحب، جو رائٹس ہیں ان کو آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ گورنمنٹ ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کے پاس اپوزیشن نہیں ہے کوئی بھی، اور آپ صفایا کر چکے ہیں اپوزیشن کا، یہ سوچتے ہوئے کہ اپوزیشن جیلوں میں ہے اور کسی طرح کا گورنمنٹ کو کوئی دور تک کوئی مقابل نہیں ہے، تو آپ جو سمجھتے ہیں ضروری ہے، جو غیر ضروری ہے اس کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب یہ اس طرح تو شاید پھر نہیں ہوتا۔ فہد صاحب، سدا بادشاہی صرف اللہ کی، سدا قید اگر یوسف بھی قید میں نہیں رہا تو کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں لگی بندی ہوتی ہیں، وقت کا پہیہ چلتا ہے اور گھومتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے اور بڑے بول سے، بڑی باتوں سے بچائے۔ نہیں، عمران خان صاحب کے رہائی سے بچنے کی اور باہر آنے کی کوئی اطلاع آئی ہے آپ تک؟ کوئی آپ جو باتیں بیسیکلی جو تمہید آپ نے باندھی ہے، نہیں میں سدا قید نہیں رہیں گے اور یہ وہ سارا کوئی کیلکولیشن آپ تک پہنچی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی بات پہنچی ہے آپ تک؟ نہیں، یہ ویسے آپ کا یا آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کے کچھ جذبات ہو سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا ہرگز 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 مطلب یہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی رہائی کی فی الحال دور وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، وہ دلی سے بھی دور ہے، وہ دلی سے بھی آگے دور ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ میں ویسے آپ کو کہتا ہوں کہ کسی نے ساری عمر جیل میں نہیں رہنا، نہ کوئی ساری عمر بادشاہ رہتا ہے۔ یعنی آپ 2026 نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہوں گے؟ 26 کا سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیل کے اندر ہی ہوں گے؟ مجھے 28 تک بھی وہ باہر نظر نہیں آتے، نظر دکھائی نہیں دے۔ 28 تک بھی آپ 3 سال کہہ رہے ہیں کہ اور وہ جیل میں رہیں گے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا ان کی رہائی کہیں دور دور تک۔ میں نے تو کہا نا کہ ہنوز دلی دور است، لیکن عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس سے بھی دور است، بہت دور ہے، وہ اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات ضروری تھی، ضروری بات بتائی جائے گی، جو غیر ضروری ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ یا کوئی بھی اس کو چھپانے کا نام دیتا ہے تو دے دے، لیکن دیٹ واز ناٹ نیسیسری ٹو انفارم دا فیملی اور ہز لائر۔ نہیں خان صاحب، دیکھیں خان صاحب، آپ کھلی ڈلی بات ہمیشہ کر دیتے ہیں، لگی لپٹی آپ رکھتے نہیں ہیں، کھل کے بات آپ کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کھل کے بتا دیا کہ بھئی 28 تک بھی مجھے وہ ٹھیک چلیں، آپ کا سٹیٹمنٹ ہے، ریکارڈ بھی ہو گیا۔ میں آپ سمجھنا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گورنمنٹ کے اینڈ پہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں، یہ اور بات ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں، تو ان کی فین فالوئنگ، ان کے بہت سارے لوگ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ملاقات بھی نہیں کرواتے، ذاتی معالج تک نہیں ملواتے، وہ اچھا خاصا ہرٹ بھی ہوتے ہیں۔ پھر جیل مینول آپ کا کہتا ہے کہ آپ نے انفارم کرنا ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو انفارم کرنا ہے، کوئی انفارم نہیں کیا جاتا، 5 دن خاموشی رکھی جاتی ہے۔ وہ بھی خبر اگر بریک نہ ہوتی، میڈیا پہ جرنلسٹ دوست کچھ نہ خبر دیتے تو بات یہاں تک پہنچنی نہیں تھی، شاید حکومت اسے خفیہ ہی رکھتی۔ وہ جرنلسٹ دوست جس نے خبر بریک کی ہے، تو اس نے اگر کوئی خبر ایسی بریک کی ہوتی جو قابل تشویش ہوتی تو پھر بات بنتی۔ بات صرف اتنی ہے
کہ اگر آپ جیل مینول کو کھول کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے، جیل مینول تب امپوز آپ کو کرتا ہے کہ آپ ان کے فیملی کو اور ان کے لائرز کو اطلاع کریں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس میں کوئی قیدی زخمی ہو جاتا ہے یا اس کو خدا نخواستہ کوئی زیادہ ضرر نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو انوالو کیا جاتا ہے۔ میں خود جیل میں رہا ہوں اور 14 بار جیل میں رہا ہوں، اور اس میں مجھے تقریباً 4 بار 5 بار جیل سے مجھے شفٹ کرنا پڑا ہاسپٹل میں، اور میں وہاں پر ایک ایک دن 2 دن مجھے رہنا بھی پڑا، لیکن میری فیملی کو انفارم نہیں کیا بیکاز میری جو کنڈیشن تھی وہ قابل تشویش نہیں، سنجیدہ تھی، تو اس پہ مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، مجھے فون کی فیسلٹی نہیں دی گئی، اور اس کے بعد پھر مجھے واپس جیل لے گئے۔ یہ ہوتا ہے جیل کا قانون۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو زیادہ تشویشناک حالت میں کسی کو کوئی اٹیک ہو جائے تو پھر اس کی فیملی کو، ان کے لائرز کو انفارم کیا جاتا ہے۔ اتنی سی بات تھی جی۔ نہیں خان صاحب، نواز شریف صاحب جب پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا، مریم بی بی کو پھر اجازت ملی، وہ بھی ان کے پاس رکیں، پھر فیصل وارڈا تو اب کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹیں بنائی تھیں، فواد چودھری ادھر سے دوسری طرف سے، اس وقت فیصل وارڈا بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے، فواد چودھری کہہ رہے تھے یاسمین بی بی کو بھی کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، عمران خان صاحب کو بھی سمجھا رہے تھے، بعد میں جو ہوا پھر وہ تاریخ ہے ساری، لیکن ایکسیس ملی مریم بی بی صاحبہ کو بھی نواز شریف صاحب کے پاس رہنے کی، اور وہ ساری باتیں، اور یہاں آپ بتانا ہی پسند نہیں سر کرتے، ڈاکٹر عدنان وہاں جاتے تھے، پھر نیب کے بڑے ہائی آفیشلز نے ہمیں بتایا اس وقت کہ نواز شریف صاحب کو بہت ساری چیزوں میں، شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اعتماد میں بھی لیا، سرگوشیوں میں بڑی دیر ان کی میٹنگ نیب میں چلتی رہی، کوئی ڈسکشن ہوتا رہا، آپ کانوں میں باتیں کرتے رہے، اس طرح کی باتیں رپورٹ ہوتی رہی اس وقت، تو آپ بالکل سر بتاتے نہیں کسی کو، صرف اس وجہ سے کہ اپوزیشن کوئی بڑا پاور شو آپ کے سامنے نہیں لگا سکی اور اپوزیشن کو آپ بہت ویک سمجھ رہے ہیں آج کل؟ نواز شریف کی کتنی سرجریز ہوئی ہیں فہد شہباز آپ کو معلوم ہے؟ تو دل کی سرجری میں اور کان کے درد میں، دانت کے درد میں اور آنکھ کی اس میں پروسیجر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سو ہمیں کبھی بھی اس کو وی شوڈنٹ کمپیئر اورینجز ود ایپل، اور جہاں پر نواز شریف کی بات تھی تو ان کی بیماری پہ تو مذاق بھی اڑایا گیا تھا، ہم نے تو مذاق نہیں اڑایا، پی ٹی آئی کے کسی لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اور ہم ان کے لیڈر کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیمیں اسپتال بھی بھجوا رہے ہیں، جیل بھی بھجوا رہے ہیں، اور ان کو اسپتال بھی لا رہے ہیں۔ تو یہ دس از دا سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ ہیومینٹی۔ یہ لوگ تو مردوں پہ ہنستے تھے، نہیں خان صاحب ہماری اس میں لاشوں ایڈ کا کر یہ دیں، مذاق خان صاحب اڑاتے اس میں تھے۔ ایڈ ایک بات دیکھیے، آپ اور بیماریاں نواز شریف جب بیماریاں گئے، تو خان صاحب نواز کمپیئر نہیں کر شریف سکتے، آپ ایک نواز چھوٹی سی شریف انسرشن لے لیں نواز پلیز، شریف آپ سے بیماریاں باہر تو گئے، نہیں کر سکتے کمپیئر، نواز لیکن شریف آپ جب سے باہر گئے تو یہ پھر بھی ان تو کی سرجری بھی ہوئی۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نواز شریف بھی پرائم منسٹر تھے سابق اس وقت، عمران خان بھی سابق پرائم منسٹر ہیں، تو اور ایک بات اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہاں کوئی ڈس انفارمیشن خدا نہ خواستہ ایسی پھیل جائے تو یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے تھے کہ آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، تو ایک اتنا بڑا وبال آ جاتا ہے، گورنمنٹ پھر سنبھال نہیں پاتی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹائم پہ ڈیسیژن لے کے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر پاتی نا کئی دفعہ۔ تو یہ ساری باتیں عوام کا بھی رائٹ ہے، انہوں نے بھی سننی ہے، سارے دلچسپی رکھتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں سابق، آپ کو بتانی چاہیے، پراپر گائیڈ کرنا چاہیے، پراپر اعتماد میں لینا چاہیے، جب خبر فہد سر کوئی سنجیدہ اس سے قابل تشویش بات تھی نہیں۔ ایک بات ہوتی ہے چھپائی جانا، ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو وہ بتانا ضروری اور غیر ضروری ہوتا ہے۔ وہ بیچارے تو رپورٹ یہ تک مانگ رہے ہیں، ان کو رپورٹ تک نہیں دی گئی اب تک، انہوں نے چیف جسٹس عدالت سے صاحب میرے سے خیال میں ملنے کے لیے کل وہ درخواست کر لی ہے، انہوں نے، ان کو رپورٹ مل جائے گی سر، کیوں عدالت کو۔ درخواستیں دینے کی کیوں نوبت آئے نا سر، آپ کی اپوزیشن ہے، آپ جمہوری سر رویے جتنے بہتر رکھیں گے، پہیا آپ ابھی بتا رہے تھے پھر جاتا ہے، تھوڑی دیر پہلے تو پہیا پھرا ہوا تھا، پھر آپ 14 دفعہ جیل جانے کا بھی بتا رہے ہیں، تو خان صاحب بھائی صاحب پلیز اس میں دیکھیں فہد، دیکھیں اگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری حکومت تھی ایک، ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ایک قیدی آپ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو عدالت نے ان کی صرف آزادی چھینی ہے، اس کی زندگی چھیننے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اور کوئی اس کی زندگی نہیں چھینے گا، اور ان کے باقی جتنے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر بحال ہیں۔ وہ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی حکومت پر ہے، ہسپتال کی رسپانسبلٹی حکومت پر ہے، جہاں پر کوئی نارمل روٹین، اس سے پہلے ان کے کان میں بھی درد ہوا، دانت میں بھی درد ہوا، وہ بھی ہم نے کیا ہے۔
تو اس میں بھی ہم نے ان کو نہیں بتایا، اور پھر بعد میں خان صاحب نے خود اپنی فیملی کو بتایا کہ مجھے ایسی ایسی تکلیف ہوئی تھی. تو جو چیز قابل تشویش ہو تو وہ بتا دیں گے، لیکن اب چھوٹی سی چیز کو ہوا کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا، میرے خیال میں یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ویسے ہی ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات تھی نہیں کہ وہ بتائی جا سکتی. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب جی، ہمارے ساتھ موجود تھے، پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف ہیں. بہت شکریہ یوسف زئی صاحب وقت دینے کے لیے. ایک تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ کے ساتھ کل تک تو رابطے بھی تھے، پھر بات کہاں ختم ہوئی؟ سپریم کورٹ والی کاوش بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر اعتماد میں بھی لیا، اس پہ پریسر بھی دیا. ابھی کیا سٹیج ہے، کیا اپڈیٹ ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ. دیکھیں، کل کا جو احتجاج تھا وہ تو پیورلی اس لیے تھا کہ حکومت نے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ بولنے کے بعد جب وہ سچ بولا تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں شوکت خانم کے، ان کو الاؤ کیا جائے کہ ان سے ملاقات کر لیں، کیونکہ بہت بڑی تشویش ہے. 2-3 دن حکومت مسلسل جھوٹ بولتی رہی. وزراء صاحبان جو ہے ہمارے ساتھ پروگراموں میں آتے رہے، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ خواہ اس کو اتنا وہ بنا رہے ہیں، عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ ان کو لایا گیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے تارڑ صاحب نے باقاعدہ وہ کیا، اعلان کیا کہ جی آئے تھے، ان کا علاج ہوا ہے، پھر گئے ہیں. تو اس سے بڑی تشویش ہوئی ہے اور بڑے لوگوں کے اندر وہ، اور اسی پہ ہم مطالبہ کرتے رہے. پھر اس سپریم کورٹ آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں انصاف ملے، اور اگر حکومت زیادتی کر رہی ہے تو ہمیں انصاف مل جائے گا. لیکن بڑی مایوسی ہوئی کل، صرف یہاں تک بات پہنچی کہ جی آپ کو میڈیکل رپورٹ دے دی جائے گی. تو اب میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ فیملی کو ملے گی، لیکن اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا ہے نا. اب میڈیکل رپورٹ بنانے والے کون ہیں؟ وہ بھی تو آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں. تو بہتر تو یہ ہوتا نا کہ حکومت کو یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ شوکت خانم کے کوئی ڈاکٹر جائے اور عمران خان کے لیے اور رپورٹ لے کر باہر آ جائے. وہ قوم کو بتا دیتے، لوگ مطمئن بھی ہو جاتے. لیکن اس سے آئی تھنک کہ چونکہ آج ہماری ریلی بھی ہے سوابی کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں، تو اس لیے یہاں سے جانا بھی پڑا. تو انشاءاللہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ہو سکتا ہے پیر کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. اچھا یوسف زئی صاحب، آئی تھنک کہ 8 فروری سے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، اس پہ میں مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لوں گا. ظاہری بات ہے آپ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی نے منڈے کو بیٹھنا ہے اور ڈسکشن وغیرہ ہونا ہے، وہ تو چلیں اپنی جگہ ہے. لیکن محمود خان اچک زئی صاحب نے جو پریسر دیا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے تھے، افریدی صاحب تھے وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں، اور گوہر صاحب تھے. لیکن وہ جتنی دیر محمود خان اچک زئی صاحب کیمرے پہ گفتگو کرتے رہے، یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ یہ شاید محمود خان صاحب سے اگری نہیں کر رہے، یہاں ڈس ایگریمنٹ ہے کسی بات پہ. کیونکہ محمود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح بڑھا چڑھا کے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو بتا رہے ہیں اس طرح ہے نہیں کچھ. بیسیکلی اس کے کرکس یہ تھے. تو یہ اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ ایسا شاید وہ پوری طرح اس پہ آن بورڈ نہیں ہوں گے. ادروائز تشویش کی بات تو اس لیے ہے ہمارے لیے کہ حکومت اگر حکومت جھوٹ نہ بولتی اور شروع دن سے بتا دیتی کہ جی عمران خان کے یہاں کا مسئلہ ہے، ان کو ہم لا رہے ہیں یہاں پہ، اور فیملی کو آگاہ کیا جاتا، فیملی ان کے ساتھ ہوتی، ان کے سامنے ان کا سارا معائنہ ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ ہو جاتی، تو پھر تو واقعی اتنی تشویش کی بات نہیں تھی. لیکن جو جیل مینول ہے اس میں تو یہ لازمی ہے کہ کوئی بھی قیدی اگر اس کے لیے ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادتی حکومت نے کی ہے اس پہ تو آئی تھنک کہ کوئی دوسری رائے ہے نہیں. مجھے یہ بتائیے، مجھے سمجھنا یہ ہے کہ آپ بالکل غیر مطمئن ہیں. ظاہری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، آپ کا رائٹ بھی ہے، حکومت کو ملنے دینا چاہیے بھی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی مطمئن نہیں ہیں، اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اطمینان عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن محمود خان اچک زئی صاحب کیوں پورے اعتماد ہیں؟ ان کے جو انفارمیشن کے ذرائع ہیں وہ آپ لوگوں سے کچھ مختلف کیوں ہیں؟
یہ کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. میں نے کہا نا کہ محمود خان اچکزئی صاحب شاید وہ چیز کو نارملائز کرنے کے موڈ میں ہوتے، شاید ان کا خیال یہ تھا کہ آج کا جو دھرنا ہے وہ یہ لوگ اٹھ جائیں اور کوئی آگے کا لائے عمل بنائے. ان کا ہو سکتا ہے ان کے اپنے خیالات درست ہوں، لیکن بہرحال اس سے معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوگا. لوگوں کے اندر تشویش کر بڑی مشکل سے لوگوں کو مطمئن کیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ آئے ہیں اور سپریم کورٹ میں انصاف مانگنے آئے، لیکن اب چھٹی ہوگی، 2 دن چھٹی ہوگی تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ پھر آج ریلی بھی ہے سوابی کے اندر، تو ظاہر ہے ادھر بھی جانا ہے. تو اس لیے یہ ختم ہوا دھرنا، لیکن ادروائز ہم دیکھیں گے منگل کو کوئی نیا عمل دیں گے. ہو سکتا ہے آج شام تک نیا عمل آ جائے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں. اور میرے خیال سے قوم کے اندر بڑی تشویش ہے، اور عمران خان کوئی عام لیڈر نہیں ہے. کیا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ کو اللہ نہ کرے کیونکہ ایسی بڑی تکلیف ہوئی تو کیا وہ پیمز آئیں گے علاج کرنے کے لیے؟ اور اسی طرح بے یار و مددگار لا کر ادھر علاج کرا کے ان کو رخصت کر دیا جائے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو عمران خان تو ان سے بڑا لیڈر ہے اور پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان کا. تو مجھے نہیں خیال ہے کہ اس چیز پہ کوئی قائل کر لیا جائے گا. حکومت نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تسلیم کرے اور معافی مانگے قوم سے کہ جو انہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے. یہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. انسانی جان کے اوپر آپ نہیں کھیل سکتے. آپ کو چاہیے تھا سیاست کریں، لیکن اس حد تک نہ گریں کہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جب بیمار تھے تو ان کے لیے باقاعدہ ان کے معالج آتے تھے، وہ رپورٹ دیتے تھے. پھر ہم نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو ارینج کیا. اگر وہ عمران خان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تو وہ رپورٹ ہی بدلوا سکتے تھے کچھ اور، لیکن جو رپورٹ آئی انہوں نے اسی پہ فیصلہ کیا، ان کو باہر جانے دیا گیا. تو یہ جو جس طریقے سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، تو آئی تھنک یہ بڑی تشویشناک بات ہے. یوسف زئی صاحب، اور اس سے جس کیا حاصل کنٹروورسی ہوگا؟ کا آپ ملک حوالہ تو دے رہے چلا ہیں، نہیں سکے. جس کنٹروورسی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور انہوں نے کہا تھا یاسمین بی بی کو بھی نہیں پتا اور وہ بڑا واویلا کرتے رہے اس وقت. اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ اس وقت تو معاملات کچھ اور شاید چل رہے تھے. لیکن یہ مدعا نہیں ہے. مدعا یہ ہے اب کہ آپ لوگوں کے جو پولیٹیکل جتنے بھی آپ نے فیصلے کیے، روزانہ احتجاج کی کال دے دے کے گورنمنٹ جو ہے اس کے مسلز بھی مضبوط ہوتے گئے. پھر وہ بہت بڑی سیاسی قوت کا، آپ عوامی قوت کا بھی مظاہرہ نہ کر سکے. پچھلے جب 24 میں 9-10 فروری کی کال تھی، اسی پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کنکلوڈ ہو جانی تھی، وہ کال واپس لے لی گئی. ٹائمنگ الٹ پلٹ کرتے رہے. پھر علی امین گنڈا پور جب کال دیتے تھے اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے تھے. یہ ساری چیزیں اس نے گورنمنٹ کو جو ہے وہ پورا سپیس دے دیا کہ اب وہ عمران خان کی رہائی کی آپ کی تحریک تھی، اب آپ ملاقات تک اور آپ کو بتاتے بھی نہیں اور علاج کروانے لے جاتے ہیں. تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کے اپنے بھی تو جو آپ نے کارڈز کھیلے ہیں پولیٹیکل، شاید ان کا بھی تو کوئی دوش ہوگا نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے کوئی غلط کارڈز کھیلے ہیں. لیکن دیکھیں آپ اس ملک میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی سیاست ہو، آئین ہو، قانون ہو، رول آف لا ہو. یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رولز، کوئی ریگولیشن نہیں ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ سی ایم کو ملاقات کی اجازت دی جائے. ایک بیوروکریٹ وہاں بیٹھ کر ڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ وہ کہتا ہے نہیں ملاقات نہیں ہوگی تو نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ہمارے بالکل کارڈز ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک باقاعدہ ایک صوبے کی پولیس جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بنا ہوا ہمارے لیے مختص کر دی گئی ہے کہ پرامن جلوس بھی یہ نکالیں تو تب بھی ان کو ماریں، ان کو بھگائیں، ان پہ تشدد کریں، ان پہ جعلی مقدمے بنائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں. یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے جا کے پھر سیاست اور بھی بہت چیزیں مشکلات پیدا کریں گی. ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر گیا اور گزر بھی رہا ہے. اور وہ لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس ہیلی کاپٹرز تھوڑی ہیں، سب لوگوں نے پہنچنا ہوتا ہے، اپنے حلقوں سے آنا ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر تھوڑی لے کے دیے ہیں، اس طرح کی جو آڈیوز آ رہی ہیں، اس پہ بھی اچھا خاصا یہ پھر ڈسکشن میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ پارٹی کے ودن پارٹی کیا چل رہا ہے. کوئی شاید ڈیسیژن میکنگ میں بہت سارے مسائل ہیں، یا جو پاور کا ارتکاز ہے وہ شاید ڈیوائیڈڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ پارٹی کے اندر. نہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. شاید انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی تھی اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، میرا نہیں خیال ہے. شیخ صاحب پارٹی کے سینئر ہیں اور ہر وقت لگے رہتے ہیں پارٹی کے لیے.
جو بات انہوں نے کی ہے مجھے اس میں کیونکہ ہو سکتا ہے کنٹیکس کس کنٹیکس میں انہوں نے بات کی کس سے لگے ہوئے تھے وہ میں نے پوری طرح نہیں سنا. میں کل سے میں خود بھی بیمار تھا, آپ کو پتہ ہے میرے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے. بہت شکریہ جی, آپ صحت کا بھی بتا رہے تھے, اللہ پاک صحت عطا فرمائے. ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب موجود تھے. بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے. تہران کسی صورت دھمکیوں میں نہیں آئے گا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہ بات ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہی. صدر پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ خلیج فارس میں بڑی تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی کے بعد امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کی کامیابی کا دار و مدار دھمکی آمیز رویے کے خاتمے پر ہے. یہی موقف ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی ہم منصب کے سامنے بھی دہرایا. گزشتہ روز یورپی یونین کی جانب سے پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے بعد تہران نے جوابی قدم اٹھاتے ہوئے یورپی ممالک کو دہشت گرد قرار دے دیا. پاسدارانہ انقلاب کل 1 فروری کو آبنائے ہرمز میں فوجی مشقیں کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے امریکی سینٹ کام نے بھی خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں. ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے. پاسدارانہ انقلاب اشتعال انگیزی سے گریز کریں. کوئی بھی غیر محفوظ اقدام ناقابل برداشت ہوگا. اس کے علاوہ یورپی یونین نے حالیہ احتجاج کو بنیاد بناتے ہوئے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں, جس کی زد میں ایرانی وزیر داخلہ سمیت 15 افراد اور 6 ادارے آئے ہیں. ادھر امریکہ کا اہم ترین بحری بیڑا ابراہم لنکن خطے میں پہنچ چکا ہے. مزید طیارہ بردار بحری جہاز اور لڑاکا طیارے خلیج فارس کی طرف بڑھ رہے ہیں. خطے میں اس وقت 40,000 امریکی فوجی تعینات ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ ایران کو دھمکیوں کے علاوہ جوہری معاہدہ کرنے کے لیے مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے محمد حسین باقری تہران سے سینئر جرنلسٹ ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. باقری صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. باقری صاحب, یہ ایک طرف مذاکرات کی پیشکش بھی ٹرمپ کی جانب سے کی گئی, دوسرے جو حالات وہاں بنے ہوئے ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, جو بنیادی سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو یونائٹڈ اسٹیٹ اسپیشلی مسٹر ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں, فرض کریں کہ ایک وسیع پیمانے پر فوجی حملہ بھی کر دیں, ایران کو شدید نقصان بھی پہنچا دیں, حتیٰ اس کے سیاسی اور فوجی قائدین کو بھی شہید کرے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایران میں رجیم چینج تو نہیں ہوگا, بلکہ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ فوجی اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا, اور جتنے بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے علاقے میں اور ہمارے خطے میں انٹرسٹ ہے ان سب کے اوپر ہٹ ہوگا, اور اسرائیل کے اوپر ہٹ ہوگا. تو رجیم چینج نہ ہونے کی صورت میں اتنا سارا ریٹیلیٹری اٹیک ہونے کے بعد مسٹر ٹرمپ آپ تو پھر اپنے دام میں ہی پھنسیں گے. میرا خیال ہے اسی وجہ سے مسٹر ٹرمپ صاحب بار بار مذاکرات کو پیشکش بھی کر رہے ہیں مذاکرات کی, اور مذاکرات کے بارے میں سنجیدگی بھی دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ابھی وار کرنے والے ہیں, ابھی اٹیک کرنے والے. مجھے جو اپنے طور پہ لگتا ہے حکمت عملی ان کا یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم خرید رہے ہیں تاکہ یہ صحیح طرح سے ان کو معلوم ہو سکے کہ ایران کی جو ریٹیلیٹری پاور ہے, اور اسپیشلی انہوں نے جو آبرائے ہرمز کے اوپر ایک بہت ہی بہترین بحری منصوبہ بنایا ہے, اس کے کیا متبادل راستے ہو سکتے ہیں, اور ایران کو اس جگہوں سے کیسے ہٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ٹائم خرید رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میرے اپنے مطابق یہ جو جنگ ہے اس کا آغاز بہت جلد ہی ہوگا, اور ایران کے اوپر ضرور اٹیک ہوگا. آپ یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ, یا آپ کو جو انٹیلیجنسیا ہے ایران کا اسے ایگزیکٹلی اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ اب حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, جس طریقے سے وہاں بحری بیڑا بھی ان کا آیا, دیگر ڈپلائمنٹس بھی ہو رہی ہیں, یہ وجہ ہے یا اور کوئی وجہ اس کی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بہت سمپل وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ. مسٹر ٹرمپ ابھی تک صرف گزشتہ چند دنوں کی آپ اسٹیٹسٹکس چیک کر لیں, 2 ارب سے زائد ڈالر انہوں نے خرچ کیا ہے, اور اتنے مہنگے جنگی ساز و سامان تعینات کیے خطے کے اندر, اسپیشلی 300 to 400 away from ایران. تو ان کے پاس ایک بہت بڑی کامیابی دکھانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچتا. یہ تو انٹرنیشنل انٹیلیجنس, انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس اور ایران کے جو محکمے وہ سارے کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب more than $2 billion خرچ کر کے کسی نہ کسی بہت بڑی کامیابی کے پیچھے ہے.
بہت بڑی کامیابی ان کو مذاکرات کے طور پہ تو نہیں مل سکتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے، ایون کہ ابھی اسکول کے بچوں کو پتہ ہے جو شرائط ایران کے سامنے رکھا ہوا ہے مسٹر ٹرمپ صاحب نے، وہ شرائط رہبر ایران، رہبر انقلاب اور اسلامی جو پاسداران ہیں وہ تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو اس کے علاوہ بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی بنا پر میں سوچتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب یہ پیسہ اتنا خرچ ہونے کے بعد ایک بڑی کامیابی کے ثبوت دینے کے لیے ایک اٹیک کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، ایران کی اگر یہ اٹیک ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ نوبت بن جاتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو دین ایران کی اسٹریٹجی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں دو اسٹریٹجی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ان کی جو بحری منصوبہ ہے، میں خود گیا تھا کچھ دن پہلے بندر عباس کا وزٹ بھی کر کے آیا ہوں، اپنے آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھا ہوں کہ تیز رفتار کشتیوں، بغیر پائلٹ فضائی نظاموں، ساحلی میزائل نظاموں اور الیکٹرانک وارفیئر یونٹس کے ساتھ بحری آپشنز کو یکجا کر کے ایک کثیر الجہتی، جسے ملٹائی ڈومین نظام آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نظام ایران کی ہرمزگان اور اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس انہوں نے بنا دیا ہے، اور جو دشمن کو سطح پہ، زیر سطح اور الیکٹرو میگنیٹک میدانوں میں بہت بڑا چیلنج کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں ایران کی جو آبدوز فورس ہے ایک بالغ اور غیر متوازن نظام کی نمائندہ بھی ہے، جو خاص طور پر آبرائے ہرمز اور اس کے اطراف بحری راستوں میں طویل المدت تصادم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بحری جو بارودی سرنگیں ہیں ایک بنیادی جز ہے جو بحری رفت و آمد کو روکنے یا موڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، ایران کا ہدف یہ ہے کہ آبرائے ہرمز کو مستقل طور پر بند نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنے مرضی اور اپنے مرضی کے مطابق متاثر کرنا ہے، تا اپنے آپ کو ایز اے سیکیورٹی فورس آبرائے ہرمز کے اوپر سب کے سامنے اعلان کر سکے۔ میرا خیال ہے بحری ان کی جو نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اب انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کس طرح یہ یو ایس ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری جو جنگی ساز و سامان ہے اس کے ساتھ یہ نپٹیں گے۔ بہت شکریہ محمد حسین باقری جی، تہران سے ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔